खुश आमदीद लिसनर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 6 ऑफ तुम आखिरी जजीरा हो अज कलम उम्मे मरियम। सरे राह चलते उसे जोरदार ठोकर लगी थी। वो गिरते गिरते बची थी, मगर क्या वाकई वो बच गई थी? उसकी साकिन निगाहों ने एक खौफ और वहशत के आलम में दोबारा उस मैगजीन को देखा था, जिसके चिकने चमकते हुए रंगीन टाइटल पर वो किसी और की नहीं, नीलिमा की तस्वीर थी। और किस हद तक काबिल एतराज़ लिबास में बेबाकी के सारे रिकॉर्ड कायम करते हुए तमाम फजूल पोज महफूज कराए गए थे। वो एक हिजानी कैफियत के ज़ेर असर आगे बढ़ी और सुनहरी डोरी से दुकान के काउंटर से लटकते उस मैगज़ीन को झपटने के अंदाज में उतारा। उफ़ो मैम, अगर आपको ये मैगज़ीन चाहिए था तो आप हमें बताती। शॉप के अंदर मैगज़ीन्स हैं, ये तो पब्लिसिटी के लिए लगाए गए हैं। यकीना उसकी ये कार्रवाई ग्लास डोर के जरिए दुकानदार के अंदर मौजूद शॉपकीपर की निगाह में आ चुकी थी। क्या क्या कहा? और भी मैगजीन है? जी मैम, नीलिमा जी ने ये जो फोटोशूट करवाया है, इसकी हर तरफ धूम मची हुई है। पूरी मार्केट में ये मैगजीन सिर्फ हमारी शॉप पर ही आपको मिलेगा। मेरी बात सुनिए प्लीज़, मुझे ये सारे मैगजीन्स खरीदने हैं। आप इनकी पैकिंग करा दीजिए प्लीज़। सॉरी मैम, हम सारे मैगजीन्स एक साथ सेल नहीं कर सकते। सर प्लीज़ देखिए, मैं आपको इसकी डबल पेमेंट करने को भी तैयार हूँ, मगर आई थिंक आप इन्हें अपनी शॉप पर रख कर सेल करना चाहती हैं। मैं आपकी ऑफ़र कबूल नहीं कर सकता। मैंने बताया ना कि ये मैगज़ीन सिर्फ हमारी शॉप पर है और इसकी बहुत मांग है इस वक्त मार्केट में। आपको गलतफहमी हुई है जनाब, ऐसी बात नहीं है। मैं इन्हें बेचने का हरगिज़ इरादा नहीं रखती। चले, मैं आपको इसके 4 गुना मुआवजा के साथ पेमेंट कर देती हूँ, मगर आप। बात के इख्तिताम तक आंसुओं ने उसकी आवाज़ पर वाजी तकत तारी कर दिया था। और यही वो पल था जब उसे घबराहट और परेशानी में ढूंढती हुई मिसेस अफरीदी की निगाह उस पर पड़ी थी। शाले, आप क्या कर रही हो यहाँ बेटे? देखें मैडम, ये शायद आपकी बेटी हैं, इन्हें समझाएं। हमें ख्वामखा फोर्स कर रही हैं कि एक साथ इन्हें सारे मैगजीन सेल्स कर दें। कौन सा मैगजीन? ये मैडम नीलिमा के फोटो शूट की तस्वीरों वाला मैगजीन। बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है हनी। कोई इस तरह भी करता है? उसे ज़बरदस्ती खींचकर गाड़ी में लाकर बैठाया और शॉपिंग जिसकी खातिर वो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल सकी थी, अधूरी छोड़कर वापस घर को आते हुए उन्होंने अजहद मुस्तासिफ होकर कहा था, प्लीज़ हनी, टेक इट इजी। मुझे फ़िलहाल कोई नसीहत मत करें, मेरे अंदर आग लगी हुई है। ये हरगिज़ भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है शाले, लेकिन तुम ज़रूर अपनी हिमाकतों से लोगों को कुछ बावर करवाने की कोशिश कर रही हो। हाँ, हूँ मैं अहमक और जज्बाती। आपको अंदाज़ा तो था मेरी हिमाकतों, और फिर क्यों मुझ पे इस सब बातों को अया किया? हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने फंकार कर जवाब दिया था। अलबत्ता ये एतराफ़ उसके सामने भी नहीं किया कि वो बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करती। नीलिमा से उन्हें ख़तरा लाहक हो गया था। वो जान गई थी वो अब जल्द जल्द शाले से राब्ता ज़रूर करेगी और इस पे हकीकत को आश्कार भी करने की कोशिश करेगी। वो हकीकत जो मिसेस अफरीदी हरगिज़ नहीं चाहती थी शाले तक पहुँचे। जब भी उन्होंने खुद उसे हर बात बताई थी, मगर अपने अंदाज में कुछ इस तरह के शाले के दिल में नीलिमा के लिए मोहब्बत, हमदर्दी नहीं, नफरत भरती थी। नीलिमा एक बार फिर मिसेस अफरीदी से जीत नहीं सकी थी। सीन चेंज। हो गई तुम्हारी तैयारी मुकम्मल? नूरिया ने दस्तक देकर अंदर झांका। जैनब ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी चोटी को आखिरी बल देकर रेड बैंड में जकड़ रही थी। हो गई। जे ने मेरा सामान गाड़ी में तो रख दिया है ना? इन बेचारों को तुम्हारे कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? आर्जी तौर पे जा रही हो, इसके बावजूद मुझे उनकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही है। नूरिया शरारत से मुस्कुराई थी। एक तो तुम्हें फजूल कयास आरियां का बहुत शौक है। कयास आरियां नहीं, हकीकत। मैंने खुद उनकी आंखों में उदासी देखी है। नूरिया अपनी बात पे अटकी हुई थी। उदासी या तशवीश? मुझे अकेले भेजने पे अपसेट होंगे। वो पहले तंज से बोली, फिर जैसे मज़ा लेकर खिलखिलाई थी। तशवीश किस बात की? तुम्हें याद हो तो ये जहान भाई ही थे जिनकी कोशिशों से ये मुमकिन हो पाया है। मुझे मालूम है जनाब, तुम इनके मुतालिक इतनी जज्बाती मत हुआ करो। जैनब के चिढ़ने पे नूरिया मुस्कुराई थी। बेचारे अगर तुमसे वाबस्ता होंगे तो हमदर्दी उनका हक बनता है। जैनब ने चौंक कर उसे बगौर देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, मैंने कहा था ना, वो तुम में इन्वॉल्व लगते हैं। तुम गलत सलत अंदाजे मत लगाया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
اس کا انداز دو ٹک تھا۔ نوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دونوں باہر آئی تھیں تو گھر کے دیگر افراد لاؤنج میں جمع تھے، یہاں تک کہ پھپھو اور حوریہ وغیرہ بھی اس کے جانے کا سن کر ادھر ہی چلی آئی تھیں۔ ماما جان چونکہ زینب کے ساتھ جا رہی تھیں، جبھی مکمل تیاری کے ساتھ گرم شال اوڑھے صوفے پہ بیٹھی تھیں اور وفکے سے چھینکتی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے ماما جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے خواہ مخواہ انہیں تکلیف میں ڈال دیا ہے، زینب نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا تو ذہان نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی تھی۔ ٹی پنک جدید تراش خراش کے اسٹائلش سے لباس میں ہم رنگ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ کچھ خفا سی لگی تھی۔ تم ایسے ہی جاؤ گی؟ چادر اوڑھ لو، کوئی اتنی سردی ہے۔ جہان نے اس کے بار بار سرکتے ریشمی دوپٹے سے نگاہ ہٹا کر ایک طرح سے اسے ٹوکا تھا۔ زینب نے کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی کا ہیٹر آن ہوگا، ڈونٹ وری، وہ نروٹھے پن سے بولی تو مما نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو کہا ہے تمہیں وہ کیا کرو زینی، تم سے وضاحت نہیں مانگی، جاؤ اپنی شال لے کر آؤ۔ زینب جیسے ایک دم روحاسی ہو گئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے ذہان کو گھورا تھا۔ لالے کی روح آپ میں بھی گھس آئی ہے، بس کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا ان کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سب لوگ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ جہان چونکا، پھر طویل سانس کھینچ کر بولا، پورٹیکو میں چلے گئے ہیں، تم بھی جاؤ۔ زینب نے نگاہ بھر کے اسے دھیان سے دیکھا۔ نوریہ کے بقول وہ واقعی معمول سے کچھ زیادہ خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نہیں چلیں گے جے ہمیں چھوڑنے؟ یہ چند قدم کا تو فاصلہ ہے، خیر چلو میں چلتا ہوں ساتھ، جہان آہستگی سے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ چاہتے تو یہ سفر طویل بھی ہو سکتا تھا جے، وہ ایک دم بے حد گہری بات سرسری انداز میں کہہ گئی تھی۔ جہان کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ ہمیں وہاں چھوڑنے بھی تو جا سکتے تھے۔ ہاں مگر مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تم پتھر ہو جے، اور میں احمق نہیں ہوں کہ ساری زندگی تم سے اپنا سر پھوڑ دوں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، کانٹیکٹ میں رہنا، اوکے؟ میں خود بھی فون کر لیا کروں گا۔ اس کے خیالات اور سوچوں کے برعکس وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ مجھے کال کر سکیں یا پھر میرا فون سن سکیں؟ میں تو حیران ہوں آپ اس وقت گھر پہ کیسے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ بریکٹ، ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میری توجہ کے تمام ارتکاز تمہاری جانب ہوں گے، میری اتنی توجہ تمہیں بوکھلا دے گی، مگر اس دن میں تمہیں ہر لحاظ سے حیران کروں گا۔ اب مسکرانا کیوں شروع کر دیا؟ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں کیا؟ تمہارے درست قیاس پر ہنسی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تم فون کرو اور میں اتنا بزی ہوں کہ کال پک نہ کر سکوں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور زینب کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ جی نہیں، میں اتنی فضول نہیں ہوں کہ آپ کو فون کرتی پھروں، سمجھیں آپ؟ اس نے تنک کر کہا تھا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ کر گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ جہان وہیں برآمدے میں رک کر ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور زینب کی گاڑی کو اسٹارٹ ہونے کے بعد گیٹ سے باہر نکلتے دیکھتا رہا۔ جانے کیوں جیسے جیسے گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوتی گئی تھی، جہان کا دل جیسے یاسیت کی گہری دھند میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سفر چونکہ بے حد طویل تھا، جبھی زینب نے ماما جان کو سیٹ پر لیٹنے کی تاکید کی تھی۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ انہوں نے پش و پیش کے بغیر یہ تجویز مان لی تھی۔ تیمور خان ایسا شخص تھا جو اس کی محبت سے بڑھ کر اس کا انتخاب تھا، جسے وہ کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جہان کے مقابلے میں اس کی ضد تھا، ایسی ضد جسے وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی اس کی ذرا سی بے احتیاطی معاملہ بگاڑ سکتی ہے۔ تیمور خان میں وہ سب تھا جو زینب کے خیال میں جہان کی خاموشی توڑ سکتا تھا۔ اس کا سیل اس کی کوٹ کی جیب میں وائبریٹ کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ماما جان کو دیکھا جو کروٹ بدلے لیٹی تھیں، پھر کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سیل فون باہر نکالا۔ تیمور کی کال تھی جسے اس نے ڈسکنیکٹ کر دیا اور اس کے نمبر پر ایک ٹیکسٹ بھیجا، میں گاڑی میں ہوں، ماما جان میرے ساتھ ہیں، فون پہ بات نہیں کر سکتی۔ اگلے لمحے تیمور خان کا جوابی ٹیکسٹ موصول ہوا تھا، او یہ پابندیاں خیر، میں تمہارے شدت سے منتظر ہوں، یہاں تمہارے استقبال کی سب تیاریاں مکمل ہے۔ زینب نے میسج پڑھا اور کھل کر مسکرائی۔ لالے کیسی ہے؟ اس نے پھر میسج کیا تھا، یہ تم لالے سے پوچھنا، مجھ سے پوچھو میں کیسا ہوں۔ تیمور خان نے جو رپلائی دیا اسے پڑھ کر زینب کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی۔ چلے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اس کے الفاظ نے شوخی کا رنگ چھلکا تھا۔ تم بن بیکل، ادھورا، اداس، مضطرب، لڑکی اپنی ضد چھوڑ دو اور میری یہ تنہائی دور کر دو۔ تیمور خان نے پھر اپنا تقاضا دہرایا۔ زینب نے پھر وہی بے نیازی اوڑھ لی۔
اس نے سیل فون واپس کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس پل جہان کا خیال آ گیا تھا۔ تیمور خان کے برعکس وہ جذبات کو آشکار کرنے میں کس درجے بے نیاز تھا۔ کیا جانے اس کے دل میں کیا ہے؟ اس نے 1000 بار سوچی ہوئی بات کو افسردہ ہو کر دوبارہ سوچا۔ کیا یہ کسی سے محبت بھی کرتا ہوگا؟ اور جب اس سے اظہار کرے گا تو وہ کہیں دور گم ہونے لگی۔ گاڑی کو جھٹکا لگا تھا تب وہ چونکی اور گہرا سانس بھر کے سر جھٹک دیا۔ زینی بیٹے، آپ بھی ذرا لیٹ جاؤ، آرام کر لو تو سفر بھی آسانی سے کٹ جائے گا اور منزل پہ پہنچنے تک فریش بھی ہو جاؤ گی۔ ماما جان نے کروٹ بدلی تھی اور اسے بیٹھے دیکھ کر تاکید کی تھی۔ وہ کچھ چونک سی گئی۔ ہاں، یہ فریشنس تو بے حد اہم تھی اس کے لیے۔ آخر تیمور خان ہی نہیں، اس کی پوری فیملی سے وہ ایک خاص حوالے سے ملنے والی تھی۔ تیمور خان اسے اپنے والدہ سے اپنی پسند کے طور پہ ملوانے کا موسم ارادہ کیے ہوئے تھا۔ کرامت چچا، آپ کو چائے چاہیے تو بنا دیتی، میں نکال دیتی ہوں مگ میں۔ اس نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو تب زینب اپنی چادر اوڑھ کر نیم دراز ہو گئی۔ تم بہت سوئی، سفر تقریباً ختم ہونے والا ہے، چائے کے ساتھ کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ ان کی بات پہ زینب نے جموائی لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پیچھے کی طرف بھاگتے درختوں کی قطاریں، سرسبز بلند و بالا پہاڑ اور نیلا آسمان، باہر کا منظر ہی نرالا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور مسکرا دی۔ اطراف میں ہر منظر پہلے سے بڑھ کر حسین اور گم کر دینے والا تھا۔ اونچے پہاڑ سے شور مچاتا ہوا چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ بلند و بالا پرشکوہ حویلی کی سرخ عمارت پوری شان سے اس خوبصورت ماحول میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اسی پل گیٹ کھل گیا اور ایک مستعد ملازم لمبے تڑنگے وضیحا شاندار تیمور خان کے ساتھ پراڈو کی سمت آتا نظر آیا۔ زینب نے دیکھا تھا۔ ایک تفاخر امیز مسکان اس کی ہونٹوں پہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ تیمور خان نے اس کے ڈرائیور سے کچھ کہا تھا اور گاڑی ایک بار پھر حرکت میں آ گئی اور پورچ میں جا کر تھم گئی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی تیمور خان، جو تب تک خود بھی پورچ میں پہنچ چکا تھا، گاڑی کے نزدیک آیا اور ایک ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا پچھلا ڈور کھول دیا۔ وہ ماما جان کو سلام کرنے کے بعد بہت تعظیم سے اس کے آگے جھکا تھا۔ ان سے احوال دریافت کرتے سمے اس کی شوخ متبسم اور شرارتی نظریں زینب کی سمت اٹھی تھی۔ ان نگاہوں میں اس درجے معنی خیزی تھی کہ زینب کے چہرے پر گویا اس کا جسم کا سارا خون سمٹ کر آیا ہو۔ شہزادہ عالم اپنی مستقبل کی ملکہ کو اپنے راج دھیانی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ماما جان سے علائق سلائق کے بعد وہ اس کی سمت متوجہ ہوا تو تمام تر شوخی سے اسے مخاطب کیا تھا، گو کہ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ پھر بھی زینب نے سٹپٹا کر پہلے ماما جان کو دیکھا، پھر اسے خوف سا خفیف سا گھورا تھا اور سر گھما کر اس کی حویلی کے وسیع و عریض اور شاندار لان کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ ظالے کدھر ہے؟ کیا ہمارے استقبال آپ کو اپنے شایان شان نہیں لگا تو پھولوں کے ہار پہنوائیں؟ ویسے یہ کام ہم نے شادی کے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی اس کے لہجے کی طرح بہکنے لگی تھیں۔ زینب کچھ اور بھی جھیپ کر رہ گئی۔ ماما جان کا ہاتھ تھامے وہ تیمور خان کی میت میں اندرونی حصے کی جانب آئی تو اس کی نگاہوں میں واضح طور پہ پسندیدگی کی گہری جھلک تھی۔ تیمور خان کی حویلی اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر شاندار تھی اور اس کے ٹھاٹھ کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ ایک وقت میں اس کے پورچ میں 4 گاڑیاں کھڑی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ خوبصورت دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی زینب کو بے اختیار تھم جانا پڑا تھا۔ زرلالے خوشی سے چلائی، ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہے زینی کہ تم آ گئی ہو۔ زینب مسکرا دی۔ یہ ماما جان ہے، میری تائی ماں۔ اس نے ماما کا تعارف کروایا تھا۔ یوں کہو نا میرے لالے کی ساسو ماں۔ ماما جان کو سلام کرنے کے بعد وہ اس کے کان میں گھسی کھلکھلائی تھی تو زینب نے جھیپ کر اسے دھپ لگائی تھی۔ سین چینج۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں تو کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، ایک خواب ادھورا پورا سا، ایک پھول ہے روکھا روکھا سا، ایک سپنا ہے بن سوچا سا، ایک اپنا ہے اندیکھا سا، ایک رشتہ ہے انجانا سا، حقیقت میں افسانہ سا، کچھ پاگل سا دیوانہ سا، سب ایک بہانہ اچھا ہے۔ جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں تو کہہ دینا کچھ خاص نہیں۔ صبح کشمالا نے اسے ڈھیر سارے پھول دے کر وش کیا تھا اور بہت فرمائش کر کے اس کے وارڈروب سے اپنی پسند کا سوٹ اس کے لیے منتخب کیا تھا۔
پرنیا اس کا دل توڑنے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی، حالانکہ وہ سفید رنگ بہت کم پہنتی تھی۔ کشمالا نے جو سوٹ اس کے لیے نکالا تھا وہ سفید رنگ کا ہی تھا۔ ہاتھ لینے کے بعد اس نے لباس بدلا تھا اور خود دھوپ میں بیٹھنے کی غرض سے لان میں چلی آئی تھی۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں یہ دن ہمیشہ بہت اہمیت کا حامل رہا تھا۔ اس کی سالگرہ چونکہ چھٹیوں میں آیا کرتی تھی، جبھی اس نے دادو کے ساتھ بہت اہتمام سے سیلیبریٹ کی تھی۔ دادو ہر مرتبہ اسے بہت خاص گفٹ سے نوازا کرتے تھے۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی تمام زمینیں، جائیداد اور حویلی اس کے نام کر دی تھی، اور جب ان تمام ڈاکیومنٹ کی فائل دادو نے اپنی بے غرض دعاؤں کے ساتھ اسے پیش کی تو وہ ان سے جھگڑنے لگی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ تم نہیں مگر میں۔ اب مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بیٹا۔ تم 18 سال کی ہو گئی ہو اور مجھے اس وقت کا انتظار تھا کب سے۔ کاش اپنی زندگی میں ہی تمہیں بیاہ بھی دوں تو سکون سے مروں گا۔ آج کے دن اگر آپ ایسی باتیں کریں گے دادو تو میں رونے لگوں گی۔ خوش آئندہ بات ہے دادو کی جان، دیکھنا تمہارا دولہا کتنا خوبصورت ہوگا، تم سے بھی زیادہ۔ انہوں نے اسے بہلانا چاہا تھا اور اس نے منہ بسورا تھا۔ میرے نزدیک خوبصورتی سے زیادہ خوبصورتی اہمیت ہے دادو۔ یہ کیا کہ بندہ خوبصورت ہی ہو خالی کھولی اور خوبی نام کو نہ ہو، ایسے لوگ اپنے حسن کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر۔ میری پوتی اتنی حسین ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ کیسا یقین تھا ان کے لہجے میں، تب جو بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ پرنیا نے نم آنکھوں کو صاف کیا اور اس بات سے ایکسر انجان رہی کہ اپنے دھیان میں گاڑی پورٹیکو میں روک کر اس سمت آتے جہان نے اسے دیکھا ہے اور ٹھٹک کر تھم گیا۔ جہان نگاہوں میں الجھن لیے بے اختیار آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ جانے کس سوچ میں تھی کہ جہان کو اسے متوجہ کرنے کو باقاعدہ کھنگارنا پڑا تھا۔ وہ چونکی اور پھر ایک دم سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور جیسے اس کے سراپے کی تمام خوبصورتی آشکار ہو گئی ہو۔ اسی پل ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے کھلے بال پیچھے کی سمت اڑانے لگا۔ جہان تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ جہان کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ اسے محض ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ پرنیا ہے۔ وہ ان سب تعریفوں سے کہیں بڑھ کر دلکش اور متاثر کن حسن کی مالک تھی۔ السلام علیکم، جہان نے مسکرا کر کہا۔ پرنیا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آئی ایم سوری میں آپ کو۔ اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑا۔ جہان جہانگیر شاہ، آپ پرنیا بھابھی ہیں نا؟ میں جانتا ہوں، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور اسے پلیز ایک رسمی جملہ نہیں سمجھیے گا۔ پلیز تشریف رکھیے، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ یہاں سردی بہت زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ اندر چلتا ہوں۔ جہان نے اسے بے تکلفی سے کہا تو جو کم از کم وہ پہلی ملاقات میں کسی سے بھی برتنے کا عادی نہیں تھا، مگر پرنیا کی بات الگ تھی۔ وہ ماس کے حوالے سے اس کے لیے بے حد اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ شور، پلیز آئیں۔ وہ یہاں پر اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ بہت اچھا کیا صاحب آپ آ گئے۔ آج تو ہم بی بی صاحبہ کی سالگرہ منا رہے تھے۔ کشمالا کی بات پر جہاں پرنیا گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی، وہاں جان نے خوشگواریت کے احساس میں مبتلا ہو کر بے ساختہ پرنیا کو دیکھا، جس کے سپاٹ چہرے پر کچھ خاص تاثرات نہیں تھے، جبکہ جہان بے ساختہ مسکرا دیا تھا اس حسین اتفاق پہ، کیونکہ آج ہی معاذ حسن کی بھی برتھ ڈے تھی اور وہ اس دن کو ہمیشہ کی طرح پھر بھول گیا تھا۔ وہ تو معاذ نے اس کا ہمیشہ کی طرح دماغ کھا کر زبردستی خود کو وش کروایا تھا اور پھر اس سے گفٹ کا تقاضا کر رہا تھا۔ میں بھلا اتنی دور سے اب تمہیں کیا گفٹ دوں؟ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر دینا چاہو تو، مگر تم ازل سے ہی کنجوس ہو۔ یہ تو میرے لیے سرپرائز ہے، امیزنگ۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ کے لیے گفٹ لے کر آتا۔ بہرحال بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کا گفٹ مجھ پر پینڈنگ ہے۔ ارے آپ کن تکلفات میں پڑ رہے ہیں بھائی صاحب، میں سیلیبریٹ تھوڑی کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ و انداز پرتکلف تھا۔ جہان کی اتنی اپنائیت اور خلوص کے باوجود بھی وہ ایک کھول میں بند تھی۔ تکلف کیسا؟ آپ کا گفٹ تو بنتا ہی تھا۔ سالگرہ کا نہ صحیح، منہ دکھائی کا ہی صحیح۔ ماں سے بڑا ہوں تو جیٹھ ہوں آپ کا۔ اپنے دانستہ گفتگو کی نوعیت بدلی تھی، مگر پرنیا کے چہرے پر لرزتے تاریک سایوں کو دیکھتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آپ چائے نہیں لیں گی؟ جہان نے حیرت سے ایک مگ میں چائے دیکھی تو پرنیا چونکی۔ میں دن میں ایک بار چائے پیتی ہوں اور وہ آج ناشتے میں پی چکی ہوں۔ اچھا، بے دلی سے بولا تھا۔ مجھے تو اکیلے چائے پینا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اچھا یہ بات تھی تو پھر آپ مجھے پہلے بتا دیتے بھائی۔ اگین سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔
پرنیا واقعی ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ چلیں خیر، اب محسوس نہ کریں، میں یہ چائے پی لوں تو پھر بیکری سے کیک لے کر آتا ہوں۔ شام بہت گہری ہو گئی ہے جہان بھائی، آپ کہاں معمولی بات کے لیے خوار ہوتے پھریں گے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ مجھے اپنی برتھ ڈے کا کھانا کھلائے بغیر ہی ٹرخانا چاہتی ہیں۔ ایسی بات کب کی ہے میں نے بھائی؟ اس کی سٹپٹاہٹ پر جہان نے مزہ لیا تھا۔ دیکھا ڈر گئی نا آپ، سسرالی رشتوں کو غالباً آپ بھی خونخوار سمجھتی ہیں۔ جہان کی اس لفظی چھیڑ چھاڑ نے پرنیا کو جھینپ کر سرخ کر ڈالا تھا۔ جہان نے اس مبہوت کر دینے والے منظر سے سرحد سے نگاہ چرائی تھی۔ تیری خیر نہیں ہے ماس پتر، مجھے لگتا ہے تو اپنی ضد اور اپنی باتوں پہ پچھتانے والا ہے عنقریب۔ اسے پکا یقین ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں بھابھی، 1 آدھ گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، مجھے رات یہیں گزارنی ہے، پھر آپ سے باتیں ہوں گی۔ ایکچولی یہاں آفیشلی کام کی غرض سے آیا ہوا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کھانا یہیں کھائیے گا بھائی، میں ویٹ کروں گی آپ کا۔ پرنیا نے بھرپور خلوص کا مظاہرہ کیا اور اس آدھا گھنٹے کی اس ملاقات میں یہ احساس پہلی مرتبہ جہان نے محسوس کیا تھا جبھی اسے خوشگوار قسم کا احساس نے چھوا تھا، مائی پلیزر۔ وہ دل آویز انداز میں مسکرایا۔ جہان فارم ہاؤس سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو جانے کس خیال کے تحت اس نے معاذ حسن کا نمبر ڈائل کرنا چاہا تھا کہ اسی پل معاذ کا فون آ گیا۔ کیسے ہو جانے من؟ وہ چہکا تو معاذ حیران رہ گیا۔ خیریت، بڑا خوشگوار موڈ ہے۔ الحمدللہ، تم سناؤ کیسے ہو؟ کیسے یاد کیا؟ میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا۔ ضروری تو نہیں میری خوشی تمہاری خوشی کی بھی وجہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ معاذ نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہے نا، تم کوئی اور بات کرو، اس موضوع پہ میں تم سے بات نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں، جہان نے اب کے دانستہ نخوت سے کہا تھا۔ تو معاذ اس پل ٹھٹک گیا تھا۔ کون سی بات؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں یار، میں فارم ہاؤس آیا ہوا ہوں۔ خیریت سے؟ ہاں، مل کے لیبرز کو سیلری بھی دینا تھی نا آج، کچھ حساب کتاب بھی کرنا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں ہوگی، معاذ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ کون، بھابھی؟ ہاں، ان کی چھٹیاں ہیں نا ابھی۔ بہت ہٹ درم اور اکڑ ہے پاپا کی منتخب کردہ محترمہ میں۔ اگر میں یہاں ہوتا تو ایک بار ذرا دماغ درست کر دیتا لازمہ۔ وہ فنکارتے ہوئے بولا تھا۔ خیر، مجھے ہمیشہ یہاں تو نہیں رہنا، آ کے پوچھوں گا۔ سارا کروفر ناک کے راستے باہر نہ نکال دیا تو کہنا۔ اور تمہیں منع بھی کیا تھا، اسے بھابھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا بچوں کہ کون کس کا کروفر نکالتا ہے۔ مجھے تو ابھی سے تم پر رحم آ رہا ہے۔ جہان نے جیسے مزہ لیا تھا۔ آج بھابھی کی بھی برتھ ڈے ہے، میں انہیں وش کر چکا ہوں، سیلیبریشن کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ جہان کی بات سن کر معاذ جیسے سناٹے میں گر گیا تھا۔ دماغ درست ہے تمہارا، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اتنی اہمیت دینے کی، سمجھے؟ اور تم اس سے ملے کیوں؟ وہ ضبط ہو کر چیخ پڑا۔ تم کیا انہیں شرعی پردہ کرانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، میں اب ان سے نہیں ملتا۔ جے میں پوری طرح پیش آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں اسے سر چڑھانے کی، وہ کلس کلس کے کہنے لگا تھا۔ معاذ، وہ میرے لیے بے حد قابل احترام ہیں۔ تم سننا نہیں چاہتے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ وہ کس قدر ڈیسنٹ اور انف جے، پلیز، دس از انف، دس از ٹو مچ۔ وہ بھیچے ہوئے لہجے میں بولتا سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ سین چینج۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ بے حد خوبصورت، چمکدار اور روشن صبح اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کل انہیں پہنچتے شام ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد سب سے ملنا ملانا اور ان کی بہترین ضیافت۔ زینب نے یہ بات واضح محسوس کی تھی کہ اسے اور مما جان کو تمام مہمانوں سے بڑھ کر خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وضع محض زالے نہیں تھی، تیمور کا اپنا حوالہ تھا۔ گو کہ ان کے ہاں مردانہ اور زنانہ خانہ الگ الگ تھا، مگر اس کے باوجود تیمور خان کل سے بہانے کتنے چکر زنانہ خانے کے لگا چکا تھا، اور ہر بار اس کی نگاہیں زینب کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ کھانے کے بعد زینب کا ارادہ سونے کا تھا، مگر زالے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لے آئی تھی۔ مایوں کی رسم کی ادائیگی کے دوران وہ اسے اپنے سب رشتہ داروں سے بھی متعارف کرواتی رہی تھی۔ پھر وہ اسے ہاتھ پکڑ کے جب اپنی ماں کے کمرے میں لائی تو زینب اس کی والدہ کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تھے تب تیمور کے ساتھ اس کے بابا نے بھی انہیں خوش آمدید کہا تھا، اور وہ تیمور کی طرح دراز قامت، بے حد وجیہہ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ ان کے برعکس زالے کی والدہ نہ صرف اس کے بابا سے دگنی عمر کی تھیں بلکہ بے حد خاموش اور ملول سی نظر آئی تھیں۔ اما جان، یہ زینب ہے۔ جس پر زالے
اس کا تعارف ان سے کروا رہی تھی۔ تیمور خان بھی وہاں چلا آیا۔ یہ وہی زینب ہے اماں جانی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تیمور خان کے تعارف مکمل کرنے پر زینب کی گردن میں کچھ اور اکڑ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی، پھر یہاں تو اسے خصوصی طور پہ منتخب کیا گیا تھا۔ اب اسے ایسے انتخاب کی حاجت جہان کی طرف سے تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا تھا تو زینب کی نگاہ تیمور کی سمت اٹھ گئی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہ چار ہوتے ہی بھرپور انداز میں مسکرایا۔ زینب کچھ جھیپ گئی تھی۔ تیمور نے اپنا پہلا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ تیمور کی والدہ نے اپنی رسم کے مطابق اپنے ہاتھ سے اپنا خاندانی زیور کا ایک کنگن اتار کر اس کی کلائی میں پہنا دیا تھا، گویا انہوں نے اسے بطور بہو تسلیم کر لیا تھا۔ زینب کی پلکوں پہ حیا آمیز لرزش اتر آئی تھی، پھر وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی۔ اسے تیمور خان کے سامنے اس کی شوخ نگاہوں پہ اپنا وجود موم بن کر پگھلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ماما جان کے پاس اس کمرے میں آئی جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا تو اس نے وہ کنگن اتار کر اپنے بیگ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا تھا۔ پھر وہ جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی کیونکہ اجنبی جگہ تھی، مگر اس نے بہت پرسکون نیند لی۔ شاید وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھی، جبھی اجنبیت کا احساس زائل ہو گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ جہان کی کول سے کھلی تھی۔ اس کے سرہانے پڑا فون مسلسل بج رہا تھا۔ ہیلو جے، ہاؤ آر یو کی آواز پہ اس وقت تک بھی نیند کا غلبہ تھا۔ تم ابھی تک سو رہی تھی؟ جے حیرانی سے بولا۔ کیوں، اس وقت تک سونے پہ بھی پابندی ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے تم نے نماز نہیں پڑھی۔ شاہ ہاؤس سے دور ہوتے ہی تم نے سب سے پہلے نماز ترک کی ہے۔ پاپا جان کو پتہ چلے تو کتنی ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔ اوفو جے، میرا مون خوشگوار ہی رہنے دیں۔ اس نے ٹوکا تو جہان کچھ لمحے خاموش سا رہ گیا۔ خیریت ہے نا؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بڑی سی جمبائی لے کر پوچھا تھا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنا ہی مقصد تھا، لیکن آئی تھنک میں تمہیں ڈسٹرب کر چکا ہوں۔ خیر، اب تو کر دیا، وہ سانے بے نیازی سے بولی۔ مگر وہ بھی جہان تھا، انا پرست اور بے حد محتاط رہنے والا۔ نہیں، تم آرام کرو، پھر بات کر لیں گے۔ ماما جان کو میرا سلام کہہ دینا، خدا حافظ۔ اس نے مزید سنے بغیر سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ زینب سلک کر رہ گئی۔ تمہاری یہی حرکتیں ہیں کہ میں کچھ اور فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، ورنہ کمی تو تم میں بھی کوئی نہیں تھی۔ اس نے تلخی سے سوچا اور ایک جھٹکے سے بستر چھوڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ تولیے سے منہ پوچھتی باہر آئی تو ماما جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی۔ اسے اشارے سے پاس بلا کر اس کے چہرے پر پھونک ماری، پھر نرمی سے بولی تھی، جہان کا فون تھا؟ جی۔ اس نے اسی بگڑے موڈ کے ساتھ جواب دیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر بال سنوارنے لگی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے اس کے بے اعتنا انداز کو دیکھتے ہوئے محض نرمی سے سوال کیا تھا۔ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور خیریت دریافت کر رہے تھے۔ بچے، میں تجھے نماز کے لیے بھی جگاتی رہی، اور یہ ناشتہ بھی اتنی صبح لوگ کر لیتے ہیں؟ ملازمہ 2 بار پوچھنے آ چکی ہے۔ آپ کو کرنا تھا تو کہہ دیتی، مجھے تو فی الحال بھوک نہیں ہے، وہ بدمزگی سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر کا ماحول اتنا دلکش اور رنائی لیے ہوئے تھا کہ وہ کچھ دیر قبل کی تلخی فراموش کر گئی تھی۔ یہاں سب کچھ تیمور شاہ سمیت بے حد کشش اور ستائش کا باعث تھا۔ بلا شبہ اس کا انتخاب ہر لحاظ سے قابل دید تھا، مگر ایک تشنگی، ایک کمی پھر بھی کہیں تھی کہ تیمور خان کی آمد کب ہوئی اسے ہرگز بھی خبر نہ ہو سکی۔ وہ اس کے سامنے آ کے سینے پہ بازو لپیٹ کر جب مسکرایا تب وہ نہ صرف چونکی بلکہ قدرے جھیپ بھی گئی۔ صبح بخیر زندگی۔ اس کا لہجہ اس صبح کی طرح فریش اور خوبصورت تھا۔ صبح بخیر، کیسے ہیں آپ؟ زینب نے لمحہ بھر کو نگاہ بھر کے اسے دیکھا تھا۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے، تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل۔ زینب پلیز اب اس انتظار کو ختم کر دو۔ تیمور پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ وہ جیسے ہی قطرہ کر جانے لگی، تیمور نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ تیمور کی گہری پرتپش نگاہ اس کی داہنی کلائی پہ تھی، جس میں وہ کنگن نہیں تھا جو کل رات والدہ نے اسے پہنایا تھا۔ تیمور نے ہاتھ بڑھایا اور کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مرمری کلائی تھام لی اور گویا ریشمی تھان ہاتھ آ گیا تھا۔ جہان زینب پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ وہاں تیمور خان نے بھی استفہامی اور کس حد تک آنچ دیتی نظروں سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ وہ کنگن کہاں ہے؟ میں نے اتار دیا ہے، فائے۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ زینب، میں کیا سمجھوں تمہاری اس حرکت کو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت دیتی، تیمور نے ایک اور سوال داغا تھا۔
کچھ بھی غلط مت سمجھے تیمور، ماما جان میرے ساتھ ہیں، میں ابھی سب کی نظروں میں آنا نہیں چاہتی۔ آپ جانتے ہیں نا یہاں آپ کے اس خاندانی زیورات کو میرے پاس دیکھ کر سب کیا سمجھیں گے؟ میں یہی تو سب لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں زینب، وہ کس قدر غصے سے بولا تھا۔ پلیز تیمور، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، کب آئے گا وہ وقت؟ تیمور نے بھرپور ناراضگی سے اسے دیکھا، وہ ہنس پڑی۔ صبر کریں، مجھے ماسٹرز تو کمپلیٹ کرنے دیں، مجھے جی بھر کے کسی کا انتظار تو کر لینے دیں۔ میرا دل چاہتا ہے ابھی تمہیں واپس نہ جانے دوں، تم اتنی لمبی جدائی کی بات کرتی ہو۔ اس کی آنکھیں گستاخ ہونے لگی تھی۔ اوفو پلیز، اب مجھے جانے دیں۔ وہ متلاجی ہوئی تو تیمور خان نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ وہ کنگن مجھے پہن کے دکھاؤ، رات تو میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا پہنا ہوا۔ جی فرمائش ہوئی تھی۔ زینب گھبرا سی گئی۔ ابھی نہیں تیمور، کہا نا پھر کبھی۔ کچھ میری بھی مانو گی لڑکی یا ساری منواؤ گی؟ ویلی کا سردار بننے والا ہوں، مگر تم مجھے اپنے آگے کچھ گردان ہی نہیں رہی ہو، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ زینب بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ عشق کے دربار میں ہے شاہ بھی گدا، یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ میں پھر وہی کہوں گا، ایک بار ہتے لگ جاؤ، سارے بدلے ایک ساتھ چکا لوں گا۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ پھر بہکنے لگا اور زینب کی جان پہ بن کر آنے لگی۔ تیمور جائیں، کوئی دیکھ لے گا نا، کب سے کھڑے ہیں آپ یہاں پر؟ تو دیکھ لیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ نخوت سے بولا تھا۔ اپنا نہیں میرا ہی خیال کر لیں، میں ہرگز بھی کوئی اسکینڈل نہیں چاہتی۔ آج یا پھر کل میں تمہیں ویلی کی سیر کے لیے لے کر جاؤں گا، تیار رہنا، اوکے؟ اوکے اوکے، ابھی تو آپ جائیں، زینب نے جج ہو کر کہا تو تیمور پلٹ کر چلا گیا۔ زینب مسکراتے ہوئے پلٹی تو اس کا انداز قدرے گمسم سا تھا۔ سین چینج۔ اس کے لبوں کے درمیان سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل موسم کی سختی سہتا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کیا تھا ایسا زینب کے انداز میں، لہجے میں، کہ اس کے اندر اتنی اذیت بھر گئی تھی؟ وہ تو ازل سے ایسی ہی تھی، خود پسند، لاپرواہ، بے نیاز اور تھوڑی سی بے حس۔ ہاں یقیناً وہ اپنی حد سے شاید نکل رہا تھا۔ اس نے سوچا اور گہرا طویل سانس بھر کے پچھلے کچھ دنوں سے اس سے اچھی خاصی بے احتیاطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس نے نئے سرے سے خود کو سرزنش کیا تھا اور سگریٹ کا آخری گہرا کش لے کر سگریٹ گھاس پر پھینکا اور جوتے سے مسل دیا۔ سر اٹھایا تو سامنے پرنیا کو پایا۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں بھائی؟ کبھی کبھار کر لیتا ہوں، وہ نظریں چرا کر بولا۔ میں کچن میں جا رہی تھی، سوچا آپ سے پوچھ لوں ناشتے میں کیا لیں گے، مگر آپ کمرے میں نہیں تھے۔ ہاں میں چہل قدمی کے لیے نکل آیا تھا۔ ناشتے کے لیے کانشیس نہ ہوں بھابھی، میں کھانے پینے کے معاملے میں نخرے نہیں کرتا۔ آپ جو اپنے لیے بنائیں وہی میں بھی کھا لوں گا، ڈونٹ وری۔ ایک بات کہوں آپ سے بھائی، اگر مائنڈ نہ کرے تو؟ پرنیا کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے جہان نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ جی بھابھی ضرور، بلا توقف کے کہیں پلیز، پاپا نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، پلیز مجھے بھابھی مت کہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جہان ایک دم ساکن ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا ہزار ضبط کے باوجود اس نازک اور بے حد پیاری سی لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو رہی تھیں۔ جہان بہت مشکل سے خود کو سنبھال سکا تھا۔ اسے پرنیا کی کیفیت اور اس کیفیت کی اذیت کا احساس بوجھل کرنے لگا تھا۔ کل جب ماس کا فون بند ہوا تھا اسی پل اس کے سیل پر پاپا کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے اس سے بزنس کے ٹاپک پر ہی ساری بات چیت کی تھی۔ پھر جیسے کچھ خیال آنے پر اچانک بولے تھے، جہان بیٹے آپ پرنیا سے ملے؟ جی چاچو، اور یقین کریں مجھے صحیح معنوں میں بیک وقت ماس کی قسمت پہ رشک بھی آیا اور تعصب بھی محسوس ہوا۔ وہ گدھا ہے، تم دیکھ لینا ایک دن وہ پچھتائے گا۔ نہیں چاچو، خدا نہ کرے، میرے دل سے ان دونوں کے لیے دعا نکلتی ہے۔ خدا کرے پرنیا بھابھی کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہو۔ آج میں ان سے ملا ہوں تو وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی لگی ہیں۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا، پاپا کا جیسے شیروں کے حساب سے خون بڑھ گیا ہو۔ مجھے تم سے بھی یہی توقع تھی بیٹے، تم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ وہ رشتے اور محبتوں کو ترسی ہوئی بچی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم صحیح معنوں میں ہر قدم پہ اس کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کرو گے نا؟ آپ فکر کیوں کرتے ہیں چاچو، وہ مجھے ہمیشہ بہت عزیز رہیں گی انشاءاللہ۔ گڈ، جیتے رہو بیٹے، وہ خوش ہو کر بولے تھے۔ جہان کو جیسے یاد آیا تھا، چاچو آج پرنیا بھابھی کی برتھ ڈے ہے، آج ہی ماس کا بھی برتھ ڈے ہے۔ یہ کیسا حسین اتفاق ہے نا چاچو، امیزنگ، یہ تو واقعی بہت ہی مزے کا انکشاف ہوا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے۔ اینی ویز، آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے وش کرنا اور سیلیبریشن بھی کر لینا۔
جی پاپا ڈونٹ وری، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں اور اس وقت ان کے لیے گفٹ لینے جا رہا ہوں۔ اوکے بیٹا۔ انہوں نے اسے دعاؤں سے نواز کر رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور جب وہ شام کو نکلا رات گئے واپس فارم ہاؤس لوٹا تو پرنیا کچھ پریشانی کے عالم میں اس کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ بھائی؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سرد سے لپک کر اس تک آئی تھی۔ جہان کے ہونٹوں کی تراش میں دل آویز مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ اسے پرنیا کی یہ تشویش بہت بھائی تھی۔ کچھ کام تھا ضروری، بس دیر ہو گئی۔ وہ اس کے ہمراہ اندھوری حصے کی جانب بڑھے تھے۔ پاپا نے مجھے بتایا تھا یہاں زیادہ رات کے وقت نکلنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے۔ لیکن ابھی زیادہ رات تو نہیں ہوئی۔ یہ بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، آپ کے انتظار میں تھے۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بھابھی، جہان نے پلٹ کر دروازے سے نکلتی پرنیا کو بے ساختہ پکارا تھا۔ وہ جیسے چونک کر مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ پہلے آپ کیک کاٹ لیں، کشمالہ وغیرہ کو بلا لیں، پھر کھانا کھا لیں گے۔ اوہ! پرنیا نے ایک نگاہ شوپر پہ موجود کیک کے ڈبے کو دیکھا، پھر اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کے بولی، میں نے آپ کو اس تکلف سے بھی منع کیا تھا، اور میں آپ کے اس اعتراض کے مظاہرے پہ خفا بھی ہو سکتا ہوں۔ اینی ویز، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ جہان نے اس کے انداز کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے پاپا کی بات یاد آئی تھی۔ اسے لگا وہ رشتوں کی محبتوں کو ترسی ہوئی ہے، رشتوں کے اعتماد سے بھی نہ آشنا ہے۔ لے دے کر ایک دادو کا ہی تو رشتہ تھا۔ اسے پرنیا سے اپنائیت کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوئی تھی۔ پھر کیک کاٹا گیا تھا اور کھانا گل خان کی فیملی کے ساتھ کھایا گیا تھا۔ جب جہان نے پرنیا کو وش کرتے ہوئے گفٹ پیش کیا تو پرنیا کچھ خفت زدہ نظر آنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اس روز مما اور پاپا اتنے سارے تحائف لائے تو تھے نا، آپ کھول کر دیکھیں اسے، آئی تھنک یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کے اصرار پر پرنیا نے خوبصورت چکنا پیپر ہٹا کر پیکٹ کھولا تو ایک خوبصورت سے پین سیٹ کے ساتھ محسن نقوی، فرحت عباس شاہ اور پروین شاکر کی کتاب اس کے سامنے تھی۔ اس نے بے اختیار خوشگوار تاثرات کے ساتھ جہان کو دیکھا تھا۔ اسی کی سمت متوجہ نگاہ چار ہونے پہ بھوؤں کو دوستانہ انداز میں جنبش دے کر مسکرایا تھا۔ پرنیا کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تھینکس اور لوڈ بھائی، آپ کا گفٹ مجھے بہت پسند آیا ہے، ریئلی۔ اس کے لہجے میں معصومیت بھرا جوش تھا۔ جہان کو وہ بے حد پیاری لگی تھی۔ وہ اس سے کتنی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا، تب ہی پاپا کا فون پرنیا کے سیل پر آ گیا تھا۔ انہوں نے جب اسے برتھ ڈے وش کیا تو وہ پہلے حیران ہوئی تھی، پھر جہان کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کہاں تک خبریں پہنچا دی ہیں آپ نے؟ پاپا سے فون پہ بات کر لینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تو مسکراہٹ دبا کر بولی، انگلینڈ تک۔ وہ جواباً شرارت سے بولا تھا اور پرنیا اس پل ہی پھر سے جیسے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے شاہ ہاؤس کے ایک ایک مکین کی متعلق بتاتا رہا تھا، جب پرنیا کی بات اسے ایک دم حیران کر گئی تھی۔ شاہ ہاؤس میں اب آپ کے بعد اگر میں کسی سے سب سے زیادہ ملنے کی شائق ہوں تو وہ زینب ہے۔ صرف زینب کیوں، جبکہ ماریا اور حوریہ تو آپ سے ملنے اور دیکھنے کو سخت بے چین ہیں۔ جہان کے سرمانی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ کو جو دیکھ لیا ہے تو مجھے دیکھ کر زینب سے ملنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلم جو ہیں۔ مما نے مجھے بتایا تھا زینب آپ سے منسوب ہے، وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تھی، اور جہان گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ البتہ اس کے چہرے کی تمتماہٹ ضرور پڑ گئی تھی۔ وہ آپ اگلی بار آئیں گے تو زینب کی تصویر ساتھ لائیے گا۔ آپ خود شاہ ہاؤس آ کر ان سے مل لینا۔ نہیں، آپ انہیں یہاں لے کر آئیے گا۔ وہ مسرور ہی تھی۔ جہان نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ رات کو وہ کتنے مطمئن تھا، مگر بظاہر رات تک تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کل وہ پھر سے مضطرب ہو جائے گا۔ ایسا کیا تھا زینب کے لہجے میں؟ مجھے یہ سب اتنا برا کیوں لگا؟ وہ ایک بار پھر سوچوں سے خود کو ہلکان کر رہا تھا جب پرنیا کی پکار پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ناشتہ کر لیں بھائی، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہان نے سر جھٹکا تھا اور اس کی ہمراہ کچن میں آ گیا تھا۔ آپ کو اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے تھا، خواہ تکلیف لی۔ اب آپ اعتراض کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی۔ وہ شاکی ہو رہی تھی۔ جہان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی اس کے ہی الفاظ لوٹانے پہ۔ جہان نے بہت خوشگوار موڈ میں اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ پھر جب وہ اس سے رخصت ہو کر آ رہا تھا تو پرنیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا، میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ میری بہن ہیں چھوٹی، اول تو کوئی غلط بات آپ نے کی ہی نہیں، بلگرز کبھی ایسا ہو تو بھی مجھے برا ہرگز بھی نہیں لگے گا۔
جہان کی محبت کے اس مظاہرے نے پرنیا کی آنکھیں بھگو ڈالی تھی۔ جہان اس کے پاس سے لوٹا تو اس کا دل صرف اپنے لیے نہیں پرنیا کے لیے بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ واپسی کا راستہ طویل تھا جو خاموشی سے کاٹنا اگر ماس کی کول نہ آتی تو۔ کیسے ہو؟ فائن، تم کیسے ہو؟ کہاں ہو تم؟ زینب سے بات کرواؤ میری۔ میں گھر پر نہیں ہوں۔ پھر کہاں ہو؟ وہیں فارم ہاؤس۔ وہ چونکا تھا۔ نہیں، واپس آ رہا ہوں۔ خیریت؟ اس سے پہلے کہ جواب دیتا گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے تھے۔ اس نے ایک دم بریک لگائے مگر کوئی نسوانی وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا کر کئی فٹ دور اچھلا جا گرا تھا۔ جہان کے اعصاب ایک دم سے شاکڈ ہو گئے تھے۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی گود میں جا گرا تھا۔ اس نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھا تھا۔ پختہ سڑک سے 1 فٹ کے فاصلے پر کچی زمین پر گرا ہوا نسوانی وجود تھا۔ جہان نے سیل فون اٹھا کر سائڈ پر رکھا اور دروازہ کھول کر عجلت میں گاڑی سے باہر نکلا۔ دھول مٹی میں اٹا ہوا نسوانی وجود اٹھا کر بیٹھ گیا تھا مگر شاید کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ نزدیک آ کر قدرے جھجک کر خفت زدہ آواز میں بولا تھا۔ نیلما جو سر جھکائے ٹخنے دبوچے کرا رہی تھی اس گمبھیر لہجے کی سحر انگیزی پہ بے ساختہ سر اٹھا کر متوجہ ہوئی تھی۔ جہان کی پرتپش نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ آف وائٹ قیمتی سوٹ میں میرون ٹائی لگائے، آنکھوں پر سن گلاسز تھے، بے حد شاندار اور وضیحہ پرسنالٹی کا مالک۔ نیلما تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اندر کی کڑواہٹ نکالنے کیسے یاد رہنا تھا؟ جہان کو اس کی نگاہوں کے اس انداز نے کفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے اس قسم کے رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا جو اس کی غیر معمولی وضاحت میں کھو جایا کرتے تھے۔ ناگواری دبا کر وہ قدرے زور سے کھنکارا اور کسی قدرے بے اعتنائی سے بولا تھا، غلطی آپ کی ہے سراسر۔ آپ میرے راستے میں آ گئی تھی۔ میں چل نہیں سکوں گی۔ کیا تم مجھے سہارا دے سکتے ہو؟ اس فرمائش نے جہان کو سٹپٹا دیا تھا۔ کہاں سے آئی ہیں آپ اور کیسے؟ جہان کو اسے تنہا دیکھ کر فطری حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ مت پوچھو مجھ سے۔ کہاں جانا ہے وہاں پہنچا دو مہربانی۔ اب کہ وہ بے اعتنائی سے بولی اور یوں اسے دیکھنے لگی جیسے ہاں یا نہ میں جواب کی منتظر ہو۔ جہان کچھ اور متذبذب ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے اور فکر نہ کرو، میرا چڑیلوں کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے گریز کو اپنے انداز میں لے کر تسلی کرا رہی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ لہجے میں مخصوص ٹھہراؤ در آیا تھا۔ ویسے تو لاہور میں ہوتی ہوں، کوئی ایک مستقل ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ وہ اٹھی تھی اور اپنا ہاتھ سہارے کو اس کی جانب بڑھایا جسے جہان نے بے حد تحمل اور ہچکچاہٹ کے بعد پکڑا تھا مگر اس پل اس کے وجود میں جھرجھری سی دوڑ گئی تھی جب اگلے لمحے نیلما نے درمیانی فاصلہ از خود مٹا کر اپنے وجود کا سارا بوجھ ایک طرح سے اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ جہان اسے چھوڑ کر بدک کر فاصلے پر ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اسے ایسی نظروں سے گھور کر دیکھتے ہوئے ڈانٹا جیسے قتل کر دینا چاہتا ہو۔ اوہ، میں شاید گرد میں لتھڑی ہوئی ہوں اور تمہارے ڈریس خراب ہو گیا ہے نا؟ وہ لڑکھڑا کر سنبھل چکی تھی اور اب کھسیائے بغیر وضاحت پیش کر رہی تھی۔ جہان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا اور زور سے سر جھٹکا تھا۔ ارے سنو مسٹر ڈیشنگ۔ جہان بھننا کر کچھ کہے بغیر پلٹ کر تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے پہچانا تو نہیں تھا البتہ اس سے منتفر ضرور ہو گیا تھا۔ دیکھو ایسا غضب مت کرنا، میں اس ویران علاقے میں زخمی حالت میں بے یاور مددگار سردی سے مر بھی سکتی ہوں، پلیز ہیلپ می۔ جہان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی اسٹارٹ کرنا چاہی تو نیلما کی آہ و پکار۔ اس نے خار کھائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تکلیف ہے آخر تمہیں؟ وہ پھنکارا تھا۔ پلیز مجھے روڈ تک ڈراپ کر دو پلیز۔ بیٹھو گاڑی میں۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ تمہیں سہارا دوں گا، وہ جیسے مجبور بولا تھا۔ نیلما نے کچھ حیرانی سے اسے خشک مزاج انسان کو دیکھا تھا، ورنہ وہ ایسا جادو اثر حسن و جمال رکھتی تھی کہ مرد اس کی محض ایک جھلک پہ پاگل ہو اٹھتے تھے۔ لاکھوں دیوانے تھے اس کے۔ وہ لنگڑاتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پچھلی سیٹ پر وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی کہ فرنٹ ڈور اوپن کرنے کو اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہی جہان نے بہت سخت لہجے میں اسے پیچھے بیٹھنے کا آرڈر کر دیا تھا۔ قدرت نے اسے بہت
فیاضی سے حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ صرف وجاہت نہیں، وہ باوقار اور مغرور بھی تھا۔ شاید اس وجہ سے کچھ انوکھا محسوس ہوتا تھا، اور انسانی فطرت ہے ناقابل رسائی شے کی جانب لپکنا، اس کی خاطر تڑپنا۔ وہ خود بے حد حسین تھی، مگر جہان میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ پہلی نگاہ میں ہی اپنا دل پہلو سے سرکتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی تھی کہ وہ نفاست پسند ہو سکتا ہے، اور میرا حولیہ اس وقت خراب ہو رہا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، تب وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی۔ مین روڈ آ گیا ہے محترمہ، پلیز تشریف لے جائیں۔ جہان نے جیسے مارے بندھے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ نیلما ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ بہت شکریہ جناب، آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ میں اجنبی لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا پسند نہیں کرتا۔ آپ گاڑی سے اتریں گی؟ میں نیلیما ہوں، لاہور ڈیفنس میں ہوتی ہوں۔ کبھی فرصت ملے تو تشریف لائیے گا۔ آپ کی خدمت کرنے سے مجھے روحانی تسکین حاصل ہوگی۔ اس کے الفاظ نے جہان کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ نیلیما، فلم ایکٹریس، مشہور ماڈل، بدنام شہرت اور اسکینڈلز کی زد میں رہنے والی، اس کے قدم نیچے رکھتے ہی جہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ نیلیما نے سرد آہ بھری اور لنگڑاتی ہوئی فٹ پاتھ پہ چلنے لگی۔ سین چینج۔ پجارو دھیرے دھیرے ڈھلانی سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ خوبصورت مناظر تھے، ایسے میں من پسند ساتھی کی قربت اور اس کا سحر انگیز لہجہ سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ تیمور زینب تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ تیمور خان اسے اپنی حویلی دکھانا چاہتا تھا۔ زینب کے منع کرنے پر بھی مصر تھا، مگر زینب اس موقع پر جبکہ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، لوگوں کو خود پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے ساری عمر آپ کے ساتھ اسی حویلی میں رہنا ہے تیمور، پھر کبھی دیکھ لوں گی، ابھی نہیں، ضد نہیں کرتے ہیں۔ مگر کیوں؟ تیمور خفا ہوا تھا۔ بتایا تو تھا آپ کو، پھر بھول گئے؟ زینب نے آنکھیں نکالی تھی تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ فضول کی باتیں ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ تم پر انگلی اٹھائے۔ تیمور ماما جان ساتھ ہے میرے، یہاں ہمارے تعلق کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی آپ کا پروپوزل آئے تو کوئی ایشو اٹھے۔ آپ جانتے ہیں میں کس حیثیت سے یہاں آئی ہوں۔ اوکے فائن، مگر میں تمہیں حویلی کی سیر ضرور اپنے ساتھ کراؤں گا، اور آج ہی۔ مہندی کی تقریب تو رات کی ہے نا، تو تم میرے ساتھ آج دوپہر کو چلنا۔ یہاں کے لوگ رعایا ہیں ہماری، کسی میں جرت نہیں کہ تیمور خان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیں۔ آئی سمجھ؟ وہ اس کا سر تھپک کر بولا تھا، اور پھر اسے دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر نکل آیا تھا۔ زر لالے نے اسے ماما جان کی طرف سے اطمینان دے دیا تھا کہ وہ انہیں سنبھال لے گی، کوئی بھی فرضی کہانی سنا کر، اور اب وہ تھی اور تیمور خان کی سنگت۔ زندگی کا تمام حسن جیسے انہی لمحوں میں سمٹ آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل بارش ہوتی رہی تھی، مگر اس وقت بارش تھمی ہوئی تھی۔ دھند ایک لخت چھٹ گئی تھی، البتہ ہوا میں خنکی کا احساس شدید تھا۔ ہر چیز دھل کر صاف ستھری اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ راستے میں پھسلن کی وجہ سے تیمور بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زینی، تم بھی کچھ سناؤ نا مجھے۔ تیمور خان کی فرمائش پہ زینب کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اس وقت تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ اتنی حسین جگہ پہ اس قدر خوبرو ہم سفر کے ہمراہ بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ تیمور کو حیرانی نے آن لیا تھا۔ زینب ہنسنے لگی۔ تیمور نے گاڑی روک دی تھی۔ زینی نے مبہت ہو کر اس جگہ کو دیکھا تھا۔ سامنے پہاڑوں کے درمیان سے گرتا ہوا آبشار فضا کے جل ترنگ بنا رہا تھا۔ ٹھنڈے ہواؤں کے سرسراتے جھونکے زینب کے شال کے پلو اور ریشمی بالوں کو پیچھے کی جانب اڑا رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر آبشار کی جانب بڑھی تو تیمور نے اسے ٹوک دیا۔ سنبھل کر زینب، یہاں پتھروں پہ پھسلن بہت ہوتی ہے۔ زینب مسکرا دی۔ آبشار کا پانی چھوٹے بڑے پتھروں پر گرنے کے بعد اڑ کر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ وہ قدم جما کر چلتی اس سفید پتھر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا فضا دھلی دھلی اور نکھری نکھری تھی۔ زینب نے اپنے بیگ سے ہینڈی کیم نکالا اور اس حسین منظر کو محفوظ کرنے لگی۔ اگر اتنی شدید سردی نہ ہوتی تو میں لازمی اس آبشار کے نیچے کھڑی ہو کر بھیگتی، وہ مچل کر بولی تھی۔ تیمور خان جو اسے ہی دیکھ رہا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم تو پاگل ہو رہی ہو زینی، صرف خود نہیں مجھے بھی پاگل بنا رہی ہو۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور سرگوشی آواز میں بولا تھا۔ زینب نے اس کی گرم سانس کو اپنی گردن پر محسوس کیا تو سرحد سے فاصلے پر ہوئی تھی۔
تیمور خان کی بڑی بڑی سحر طرز آنکھوں میں سرخی اور اس کی قربت کی پیاس ہمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تمتماہٹ تھی۔ وہ اس تنہائی اور قربت میں یقینا گستاخ ہو رہا تھا۔ زینب کو اس پل اس سے خوف محسوس ہوا۔ مجھ سے ڈر رہی ہو زینی؟ میری بیوی بننا ہے تمہیں؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک وجود اپنی ایک مضبوط آہنی بازو کے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ زینب کے وجود میں انگارے بھر گئے، محض پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے تیمور، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم روحاسی ہو گئی تھی۔ اس مضبوط مرد کے سامنے اس کی حیثیت کسی پر کٹی چڑیا سے زیادہ نہیں تھی۔ پیار کر رہا ہوں نا؟ کتنا تڑپاتی ہو مجھے زینی، میں کسی کی خاطر اتنا انتظار نہیں کرتا۔ وہ کچھ اور بھی بہکا تھا۔ زینب کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کیا یہ تھا اس کی اڑان کا نتیجہ؟ اس کے اندر غضب کا طیش اور غصہ ابھر آیا تھا۔ اسی غضب اور طیش میں اس نے بھرپور مزاحمت کی تھی اور تیمور کی گرفت سے ایک جھٹکے سے نکلی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا تیمور؟ کیا سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ مفت کی چیز یا پھر اپنے مزاج کی کوئی بے بس لڑکی؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور جسے مرنے مارنے پر تل گئی تھی۔ تیمور جیسے حواس میں لوٹا تھا۔ میں اپنے مجرا کی لڑکیوں سے ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہوں؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں آپ کے ساتھ ساتھ نہیں پھرتی۔ آئی ایم سوری یار، میں شاید کچھ بے قابو ہو گیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ریئلی، بس ذرا اظہار میں احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ زینب کے تنے تنے سرخ چہرے پر للچائی ہوئی نظر جمائے وہ اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ زینب اپنے اندر سے اٹھتی کسی طنز لہر کا لب بھیج گئی تھی۔ زینی کچھ بولو نا، خفا ہو ابھی تک؟ یار کر رہا ہوں نا ایکسکیوز، سارا قصور میرا کہاں ہے؟ تم لگ بھی تو اتنی حسین رہی ہو۔ میں فرشتہ تو ہوں نہیں، محبت میں بے بس عام سا انسان ہوں۔ شادی کے بعد تو یہ پابندی نہیں ہوگی نا میم، ورنہ ہم تو بے موت مر جائیں گے۔ وہ جس طرح بولا تھا زینب اسے خفیف سا گھور کے رہ گئی۔ اب واپس چلیں۔ سامنے پہاڑ کے پیچھے آسمان اب دھیرے دھیرے غروب ہونے لگا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ملاقات ہوتی ہے، اور پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔